मुशाहिद साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? आपके व्यूअर्स को मेरी तरफ से बड़ा अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया, वेरी ऑनर टू हैव यू। जियोपॉलिटिकल बातचीत जरा आपसे करेंगे, लेकिन उससे पहले जो पाकिस्तान में एक हलचल नमूदार हुई है कल के कागज़ ख़त की सूरत में, वो लोग तो उसको मुख्तलिफ गानों से भी तशबीह दे रहे हैं, हुकूमत भी उसका मजाक भी उड़ा रही है एक तरह से, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से एक बात आई है, सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक जो खबर आज चल रही है वो ये है कि हमें तो कोई ख़त मौसूल ही नहीं हुआ। अब उस ख़त के मतन को आप किस तरह से देख रहे हैं, और इमरान खान साहब के हवाले से आपको क्या लगता है कि उन्होंने ये क्यों ऑप्ट किया, एक ऑप्शन, या ये क्यों एग्जॉस्ट करने की कोशिश की उन्होंने कि वो डायरेक्टली आर्मी चीफ के साथ राब्ता करने के ख्वाहिशमंद दिखाई दिया हमें थ्रू अ लेटर? देखें जी, एक तो क्लियर है कि पाकिस्तान की सियासत का महवर यही है कि जो रास्ता बाद का है वो बजरिया रावलपिंडी है, और इस बात को सब तस्लीम करते हैं, चाहे हिज़्ब इक़्तिदार हो या हिज़्ब इख्तलाफ हो। तो जो इमरान खान साहब ने खत लिखा है, मैं ऐसे कहूंगा कि इट्स अ लव लेटर। इसके कई दो तीन पहलू हैं। एक तो इट्स अ लव लेटर टू द आर्मी चीफ, ठीक है, और उनको GHQ में कहा है कि जी फौज हमारी है, हम भी आपको ओन करते हैं, और हम आपसे राब्ता कायम करना चाहते हैं, हम आपकी दोस्ती चाहते हैं, हम दुश्मन नहीं हैं। तो ये मैसेज। दूसरा, इस खत से वो चाहते हैं कि जरा हुकूमत वक्त खौफजदा हो जाए, क्योंकि हुकूमत जो है वो बड़ी डरी रहती है कि कहीं डायरेक्ट डायलिंग ना हो जाए कैदी नंबर 804 और 4 नंबर गेट के दरमियान। तो ये खौफ है, वो भी वो उसको उजागर करते हैं। तीसरा, उनका खत का मकसद ये भी है कि अपने जो साथी हैं, अपना जो बेस है, अपने जो हमायती हैं जो कैद में हैं या बाहर हैं, उनको भी हौसला देना कि मैं आपका केस फाइट कर रहा हूँ, मैं आपका केस प्लीड कर रहा हूँ। उन्होंने बात सारी जो की है उसमें अपने साथियों की बात भी की है, सियासी अपने कैदियों की बात भी की है, और जो वो समझते हैं कि ज्यादतियां हो रही हैं और उनकी पार्टी के और उनके साथियों के खिलाफ। तो सारा मजमूई तौर पर मेरे ख्याल में अच्छी बात है कि अगर चैनल ऑफ कम्युनिकेशन है, गुफ्तगू कम्युनिकेशन बेहतर है बनिस्बत ना कम्युनिकेशन होने की। लेकिन वो टू वे नहीं होनी चाहिए मुशाहिद साहब? क्या टू वे हो सकती है? क्योंकि वो तो कह रहे हैं हमें मौसूल ही नहीं हुआ कुछ, और साथ ही साथ खान साहब ने एक बड़ा बोल्ड मुतालबा भी किया उनसे। वो कहते हैं कि रीअलाइनमेंट चाहते हैं हम आपकी पॉलिसीज़ के हवाले से, तो अपनी पॉलिसीज़ को रीअलाइन करें क्योंकि अवाम और आपके दरमियान खलीज बढ़ रही है। मैं समझता हूँ कि ये एक खैर वो जो आजकल खत किताबत तो कई तरीके हो सकते हैं ना, कोई वो डाकखाने से खत तो नहीं जाएगा या TCS से तो नहीं जाएगा ना, कि वो खत एड्रेस होगा, उस पर टिकट लगाएंगे, स्टैंप लगाएंगे, फिर डाकिया जाके डिलीवर करेगा। अब का आजकल तो एक जमाना होता था फैक्स होता था, एक जमाना होता था कोरियर सर्विस होती थी, अब तो ईमेल भी है, व्हाट्सएप भी है, और आप खुद भी राब्ता है ना। अगर मैंने किसी से कम्युनिकेट करना है तो मैंने कहा मेरी शिफा साहिबा से बात हो गई है आपके प्रोग्राम में, तो दैट इज द कम्युनिकेशन। तो आजकल मॉडर्न वेज ऑफ कम्युनिकेशन। तो सदर ट्रंप जो है अमेरिका का सदर, वो सारी पॉलिसीज अपनी ट्वीट के जरिए करता है। ऐसा ही है, वो को फाइल तो नहीं लेता, ये खत तो नहीं लेता, वो तो कहता है ट्वीट के जरिए कहता है कि जी कनाडा का जो है को 51st स्टेट होना चाहिए। उसने खत तो नहीं लिखा, ट्वीट किया उसने। तो ये एक आजकल मॉडर्न तरीका यही है। ठीक है, मॉडर्न तरीका यही है। लेकिन आपको लगता है ये जो रीअलाइनमेंट की बात वो कर रहे हैं, ये पॉसिबिलिटी है एस्टेब्लिशमेंट अपने अंदर भी? ये तो कोई इख्तलाफ नहीं हो सकता कि एक जो इमरान खान से हमें बात की बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो कौमी सलामती के अदारे हैं, आर्म फोर्सेस पर्टिकुलरली, वो पाकिस्तान की रियासत, पाकिस्तान की कौम, पाकिस्तान के अवाम का एक बड़ा अहम और गहरा असासा है। तो इस जो असासा है, एक एसेट है, इनको कोई आंच नहीं आनी चाहिए। हाँ, कमजोर नहीं होना चाहिए इनको, कमजोर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सारे आपका वैसे भी जो लेसन है अभी 21वीं सदी का, क्या आपने देखा, इराक हो या सीरिया हो या लीबिया हो, जिस दिन उनकी फौज, लेबनान हो, जिस दिन उनकी फौज तबाह हुई, रियासत भी तबाह हुई और मुल्क कमजोर हुआ। तो ये तो अफोर्ड नहीं कर सकते, इसमें इत्तेफाक राय है। तो अगर अवाम जिसकी वो नुमाइंदगी करते हैं, रियासती अदारे, खासतौर पे आर्म फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान, वो हम में से ही है ना, कोई बाहर के लोग तो नहीं ना, तो वो उनके और अवाम, वो इमरान खान साहब जो कह रहे हैं खलीज नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, आपको लगता है कि दूसरी तरफ से जवाब आएगा? मेरे ख्याल में जवाब जरूरी नहीं कि वो भी पब्लिक आएगा, ठीक है, जवाब का और तरीका भी हो सकता है
کوئی کوائٹ واٹس ایپ میسج بھی ہو سکتا ہے, کوئی پیغام سرائی بھی ہو سکتی ہے پرائیویٹلی جا کے, ادر میڈیمز ادر مین سے ہو جائے. جواب کے کئی طریقے ہیں, وہ سگنل ہو سکتا ہے, کر سکتے ہیں. تو میرے خیال میں مجھے جو خوشی ہے کہ کم سے کم یہ روابط تو بحال ہوئے ہیں نا, کہ یہ گفتگو کر رہے ہیں. لیکن آپ کو اور ہمیں تو خوشی ہے, حکومت کو کوئی خوشی نہیں ہے. حکومت کو تو ٹینشن پڑ جاتی ہے جب وہاں پہ کچھ ہوتا ہے. حکومت کہتی ہے بھئی یہ ڈیل کر رہے ہیں, دیکھو یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ کبھی ہیں ہی نہیں, تھے ہی نہیں, ان کا وہی نظریہ ہے اور یہ انہی کے کندھوں پہ آنا چاہتے تھے اور انہی کے کندھوں پر آ جائیں گے دوبارہ سے. ٹھیک ہے جی, وہ تو اپنی سیاسی بیان بازی اپنی جگہ. میں تو حکومت کا میرا ایشو نہیں یا کسی پارٹی کا, میرا ایشو ہے پاکستان اور پاکستان کا استحکام, اور جو پاکستان کے مفاد میں ہے میں وہ بات کروں گا ایز اے پاکستانی. تو ایز اے پاکستانی جو 25 کروڑ پاکستانی کو تشویش ہے کہ ملک سنبھل نہیں رہا, ایک چپکلش چل رہی ہے, تکرار, تصادم اور تصاد کی سیاست چل رہی ہے, اور ہمارا ملک انسٹیبل ہے, اس کی وجہ سے دہشت گردی بھی بڑھ رہی ہے, اس کی وجہ سے انویسٹمنٹ نہیں آ رہی. تو لوگ چاہتے ہیں معاملہ سیٹل ہو, جیسے میں کہتا ہوں ہیلنگ ٹچ دیا جائے, دست شفا ہو, تاکہ معاملہ سیٹل ہو. اور سیٹل ہونے میں کلیدی کردار جو ہے وہ ہے کہ قیدی نمبر 804 اور گیٹ نمبر 4 کے درمیان جو فاصلے ہیں وہ کم ہوں, اور ان کی آپس میں گفت و شنید بھی ہو اور ان کی مفاہمت بھی ہو. 4 کا بڑا زبردست لاکہ صاحب کا آپ نے ملایا ہے. آج آپ میں فیکٹس کی بات کر رہا ہوں کہ وہ بھی 804 ہے اور گیٹ نمبر بھی 4 ہے. لیکن یہ جو انگیجمنٹ ہے قیدی نمبر 804 اور گیٹ نمبر 4 کی, یہ آپ کو ڈاؤن دا لائن ہوتی ہوئی نظر آتی ہے؟ میرے خیال میں جہاں تک میرا مطالعہ جغرافیہ کا, تو یہ کوئی فاصلہ بہت دور نہیں ہے. 804 جو ہے وڈیالہ میں ہے اور گیٹ نمبر 4 راولپنڈی میں ہے, تو it's not a big distance to cover. ٹھیک ہے, تو ڈاؤن دا لائن آپ کو یہ ہوتا ہوا نظر آتا ہے. اچھا اب یہ بتائیے, میرا خیال میں 2025 میں انشاءاللہ یہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا ایک اور چیز بھی میں سمجھنا چاہ رہی ہوں, ظاہر ہے آپ نے بھی سیاست کی ہے اور آپ نے بڑے قریب سے یہ ساری ہسٹری بھی دیکھی ہے, اور جو تبدیلیاں پاکستان میں مختلف ادوار میں رونما ہوتی رہیں وہ بھی آپ نے بڑی اسٹڈی کی, دیکھی. قیدی نمبر 804 جیل میں کیوں ہے, ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ان کو مختلف ٹائم پہ ڈیلز یا کوئی آفرز ہوتی رہیں کہ آپ بنیگال آ جائیں, آپ چلیں ہم آپ کی یہ بات کر لیتے ہیں, آپ یہ نہ کریں تو آپ آ جائیں, ملک سے باہر چلے جائیں, متعدد ان کو آفرز ہوئیں. تو وہ جیل میں کیوں بیٹھے ہیں, ان کا پرپز آپ کو کتنا اس طرح سے نظر آتا ہے کہ وہ اس پہ کھڑے رہیں گے, اور رکھنے والوں نے ان کو جیل میں کس پرپز کے لیے رکھا ہوا ہے جب دونوں طرف ہی ایک طرح سے لاس کی سچویشن ہے؟ دیکھیں جی, پاکستان میں ایک ریوالونگ ڈور ہوتا ہے, اور یہ ایک تسلیم شدہ بات ہے کہ جب آپ پاور میں ہوتے ہیں اس کے بعد آپ پرزن میں ہوتے ہیں, اور پرزن کے بعد پھر آپ پاور میں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. آصف علی زرداری صاحب کو جیل سے نکال کے 1993 میں غلام اسحاق خان صاحب نے وزیر بنایا, جب ان کی ڈیل ہوئی بے نظیر صاحبہ کے ساتھ. میاں صاحب جو تھے جیل میں تھے, پھر جیل سے لے کے واپس آئے اور وہ پھر پاور میں آ گئے, اور جب وہ پاور میں آئے تو عمران خان وہ جیل چلے گئے. اس سے پہلے جب میاں صاحب جیل گئے تو عمران خان پاور میں آ گئے. تو یہ ایک ریوالونگ ڈور انفارچونیٹلی بن گئی ہے. پرائم منسٹر رہے ہیں پاکستان میں ابھی ماضی میں, میاں نواز شریف, شہباز شریف, شاہد خاقان عباسی, عمران خان, یہ سب جیل سے ہو کے آئے ہیں. اس سے پہلے یوسف رضا گیلانی وہ بھی جیل سے ہو کے آئے ہیں, آصف علی زرداری وہ بھی جیل سے ہو کے آئے ہیں. تو یہ لگتا ہے کہ پاکستان میں افسوس ہے کہ جیل کا وہ پاور کا راستہ جو ہے وایا پریزن ہے. وایا پریزن ہے. تو پھر اہم سوال تو پھر یہاں پر مجاہد صاحب, آپ کو یہ لگتا ہے کہ آنے والے وقتوں میں جب ہم کہتے ہیں کہ 2025 میں یہ انگیجمنٹ بھی اور اسٹرانگ طریقے سے ہوگی, تو یہ ریوالونگ ڈور جو ہے وہ بھی ایک حد پہ جا کے رک جائے گا اور پھر ریوالونگ اس کی سچویشن جو ہے وہ ختم ہو جائے گی فار ایور؟ میرے خیال میں فار ایور تو میں نہیں کہتا, لیکن تاحال ٹل فردر, تا کیا کہتے ہیں اردو میں, تا حکم ثانی, ٹل فردر آرڈرز, وہ ہو جائے گا, چینج ہوئے گا, کیونکہ یہ چینج ضروری بھی ہے. ملک پہ دیکھا نا شفا صاحبہ, پچھلے 7 سالوں میں 7 وزراء اعظم آئے, 2 سافٹ کوز ہوئے. ایک سافٹ کو 2017 میں میاں صاحب کے خلاف ہوا جس میں عدلیہ شامل تھی. ایک سافٹ کو عمران خان صاحب کے ہوا 2022 میں جس میں پارلیمنٹ شامل تھا. تو یہ اس قسم کے ایب نارمل حالات نہیں چل سکتے. اچھا, اور ظاہر ہے ان سارے سیاستدانوں کی جن کا آپ نے بھی نام لیا کہ جن کا پریزن سے ہو کر ہی واپس پی ایم آفس تک راستہ بنا, وہ ان سب کی بعد میں سیاست شروع ہو گئی اینٹی اسٹیبلشمنٹ, اور میاں صاحب تو خیر ایک بڑا ان کا موڈ مزاج سیاست میں اسی حوالے سے یاد رکھا جائے گا. لیکن اب کیا ان کو ایسا کردار نہیں آپ کو لگتا ادا کرنا چاہیے تھا کہ وہ اس لڑائی میں عمران خان کے ساتھ مل جاتے؟ تو میں نہیں کہہ سکتا, میرے خیال میں ہر ایک کی اپنی ترجیحات ہوتی ہیں. دیکھیں نا,
ان کو بھی وہ میں نے دیکھی تھی یا عمران خان صاحب ڈائریکٹلی خود ان سے رابطہ کر لیتے؟ دیکھیں جی میں نے آئی ایم اے فین آف ہالی ووڈ موویز. اچھا. اور ایک میں نے فلم دیکھی تھی دا گاڈ فادر مارلن برانڈو کی. مارلن برانڈو گاڈ فادر مافیا باس ہوتا ہے. اس کے 3 پارٹس ہیں ویسے مشاہد صاحب, آپ کو کون سا والا پارٹ؟ ہاں جی میں فرسٹ پارٹ کی. اچھا اوکے. فرسٹ پارٹ میں اس نے اپنے لائر کو کہتا ہے کہ میک ہم این آفر ہی کی ناٹ ریفیوز. ایک آپ ایسا آفر دیں جو وہ نہ کر سکے. اگر آپ کو آفر دیا جائے کہ آپ کے بھائی وزیر اعظم ہوں گے, آپ کی بیٹی وزیر اعلیٰ ہوگی, آپ کے سارے کیسز ختم ہو جائیں گے, آپ کی پارٹی کو اور آپ کو کھلی چھٹی دی جائے گی, آپ جلا وطن بھی تھے, آپ جیل میں بھی تھے, تو آپ کہیں گے یار یہ تو بڑا اچھا آفر ہے, میں قبول کیوں نہ کر لوں. تو اس میں پھر وہ آپ کی ترجیحات پھر وہ ہوتی ہیں, وہ پرائرٹی میں آتا ہے. تو اس میں پھر کہتے ہیں دیکھیں جمہوریت کو بعد میں دیکھ لیں گے اور باقی چیزیں بعد میں دیکھ لیں گے, پہلے تو یہ آفر ایکسپٹ کریں نا. تو یہ میرے خیال میں ٹھیک ہے, میاں صاحب کو بھی یہ آفر بالکل دیا صحیح گیا. ہے. لیکن اس کا وہ ایک مجھے ایک اور بھی یاد آ گیا, تھرڈ پارٹ کا اسی فلم کا ایک اور بڑا مشہور ڈائلاگ کہ ڈونٹ ہیٹ یور اینیمی اٹ بلائنڈز یو. تو یہ خان صاحب کے بارے میں بھی کہا جا سکتا ہے اور بڑے میاں صاحب کے بارے میں بھی کہا جا سکتا ہے کہ دونوں نے ایک دوسرے سے اتنی نفرت کی کہ وہ دونوں کو وہ چیز نہیں نظر آئی کہ دونوں مل کر کیا اچیو کر سکتے تھے. میں ٹوٹلی اگری کرتا ہوں جس سے. میرا ویو رہا ہے کہ غلطیاں تو کرنی ہے سب نے, ماضی کی غلطی نہ دہرائیں اور ہم ایک لڑائی کو اس نہج تک نہ پہنچا دیں جس میں سیاسی اختلاف ذاتی دشمنی میں تبدیل ہو جائے. جو سیاسی مخالفین ہیں ان سے بات کرنے میں کیا نکاح ٹوٹتا ہے, کیا ہو جاتا ہے. You should talk, دل بڑا کریں جی, دل بڑا کریں بالکل, اور ماضی کی غلطیاں نہ دہرائیں, نئی غلطیاں بے شک کر لیں. ہاں, you can make new mistakes, don't repeat the old ones. اچھا مشاہد صاحب یہ بھی بتائیے آپ تھوڑا سا عالمی منظرنامے کی طرف. ٹرمپ کے ساتھ ہمارے تعلقات بڑے اچھے ہیں اور وہاں سے کوئی کال شال نہیں آئے گی, یہ ہمارے وزیر دفاع کی ابھی ریسنٹلی ایک سٹیٹمنٹ آئی تھی خواجہ آصف صاحب کی. آپ کو بھی یہ لگتا ہے کہ ہمارے تعلقات ٹرمپ کے ساتھ بہت اچھے ہیں اور وہاں سے کوئی کال شال نہیں آئے گی؟ دیکھیں جی میں واحد پاکستانی ہوں جس نے پریڈکٹ کیا تھا پیشن گوئی کی تھی 1.5 سال پہلے کہ ٹرمپ الیکشن جیت جائے گا. اس کو سب کہتے تھے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس کے خلاف کیسز ہیں. میں نے کہا وہ ٹکا کے جیتے گا. اور دوسری پیشن گوئی یہ کی تھی کہ جب وہ پاکستان دیکھتا ہے ٹرمپ, اس کو پاکستان میں ایک شخص نظر آتا ہے جو اس کو وہ اپنا دوست سمجھتا ہے, اور اس شخص کا نام عمران خان ہے جو قیدی نمبر 804 ہے. اس نے جو وزٹ کیا تھا امریکہ کا عمران خان کا جولائی 2019 میں, وہ کافی اچھی ملاقات ہوئی تھی. اس میں ٹرمپ نے تو یہ بھی آفر کیا تھا بائی دا وے کہ کشمیر پر وہ ثالثی کرنے کو تیار ہے. تو وہ اپنے اس نرم گوشہ جو رکھتا ہے عمران خان کے لیے اس کی کاسی ضرور ہوگی, اور میرے خیال میں وہ وہاں سے سرکاری واشنگٹن سے آواز بلند ہوگی اس کی رہائی کے لیے. ان کے ساتھیوں نے تو کر دی ہے اور اس کو پھر ماننا بھی پڑے گا حکومت پاکستان کو. وہ تو خیر حکومت کا فیصلہ ہے, وہ میں نہیں کہہ سکتا. اچھا. لیکن ماضی میں تو جب آپ کو امریکہ سے